बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। आज आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सुना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, और जो बातें उन्होंने की उसका एक हिस्सा मैं आपको सुनवाता हूं ताकि आपको आइडिया हो कि उनको इस वक्त किस किस्म के मसाइल पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं, और फिर उन बातों के ऊपर कुछ चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सुनिए। इमरान खान का वजीर आजम रहना ना सिर्फ हमारा जमहूरियत के लिए खतरा है, हमारा मईशत के लिए खतरा है, मगर हर पाकिस्तानी की जिंदगी और सेहत के लिए खतरा बन जाए। इस वक्त पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत, पीटीआई की जहां भी हुकूमत है, वफाक में हो, दूसरे सूबे में हो, वो जानबूझ के अपना टेस्टिंग कम कर रहे हैं। और जितना ये नुकसान पाकिस्तान के अवाम के साथ हो रहा है, मैं इसको आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, ये कितना ज्यादा नुकसान हो रहे हैं। ये आपने एक हिस्सा सुना है। ये बड़ी एक जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी थी जिनके ऊपर सुनते सुनते आपको हैरत भी हो सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीपल्स पार्टी को हेड कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी इस वक्त मल्टीपल प्रॉब्लम्स का शिकार है। लेकिन आपने अगर आप महसूस करें तो थोड़े दिन से आपको ऐसा लग रहा होगा कि पीपल्स पार्टी कुछ अग्रेसिव हुई है, पीएमएलएन के लोग भी अग्रेसिव हुए हैं और अपोजिशन के अंदर एक बेचैनी है। वो बेचैनी क्यों है, इसके ऊपर एक एनालिसिस लेकर आते हैं और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है कुछ खबरें भी मैं आपको देता हूं और आपको आगाह करता हूं कि एक्चुअली ये जो सारा आपको ग्राउंड पे नजर आ रहा है इसके बैकग्राउंड में क्या है और पीछे क्या चल रहा है। नंबर एक तो आप ये बात अपने ध्यान में रखेंगे, थोड़े दिन पहले तक सारी पॉलिटिकल पार्टीज इमरान खान साहब को यह कह रही थी कि लॉकडाउन करो, किसी बंदे को बाहर ना आने दो, लोगों को उनके घरों में बंद करो, उनको रोको, कोरोना वायरस फैल रहा है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि यही पॉलिटिकल पार्टीज लोगों की मिन्नतें कर रही होंगी कि बाहर निकलो, एहतजाज करो, हम आपके हक के लिए निकले हैं, आप भी अपना हक लेने के लिए निकलिए, और ये एहतजाज की कॉल देंगी। पीएमएलएन ने इसकी एक कोशिश की है, बड़ी कामयाबी तो नहीं हुई लेकिन उन्होंने आगाज कर दिया है। लाहौर में जुमे की नमाज के बाद उन्होंने अनाउंस किया था कि एक भूख हड़ताली कैंप जो है वो लगा करेंगे। अब पीपल्स पार्टी भी उस रास्ते में चल पड़ी है। फजलुर रहमान साहब ने भी दोबारा तैयारी शुरू कर दी है। बाकी जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इनका साथ देने के लिए तैयार है। तो आप ये एक फर्क आपको नजर आएगा कि वो लोग जो लोगों को कहते थे घरों में जाओ, इमरान खान को कहते थे इनको घरों में भेजो, अब वो लोगों को बाहर बुलाएंगे कि बाहर आओ और आके एहतजाज करो और हमारे साथ इस एहतजाज का हिस्सा बनो। ये अचानक से क्यों हो रहा है, ये सवाल आपके ज़हन में आना चाहिए कि जिन लोगों को लगता था कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला कोरोना वायरस है, अगर लोग बाहर निकलेंगे तो मर जाएंगे, खुदा न खास्ता तबाही फैल जाएगी, उन लोगों को ऐसा क्यों लगना शुरू हो गया कि लोगों को बाहर आना चाहिए और एहतजाज करना चाहिए। ये आने वाले दिनों में आपको इसमें और शिद्दत नजर आएगी। मैं आपको ये क्लेम कर रहा हूं और आपको ग्राउंड पे ये सिचुएशन नजर भी आएगी। इसके पीछे क्या है, इसके बैकग्राउंड में क्या है, वो सारी चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, उस पर तजजिया आप खुद कर लीजिएगा। फैक्ट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूं। नंबर एक, कुछ केसेस हैं जो बड़े क्लियर हो गए हैं। अब मैं किसी का ऐसा अगर नाम लूं भी तो ये बात याद रखिएगा कि जो मेरा रब है वही उसका रब है, तो मेरा कोई जाती प्रॉब्लम किसी से नहीं है। हां, इन लोगों के पास इससे पहले कुछ सरकारी ओहदे थे, इक्तदार था, उस बीच में इन्होंने कुछ ऐसे इकदाम किए, कुछ ऐसे फैसले किए या कुछ ऐसे फायदे उठाए जिनके जवाब इनको देने पड़ेंगे, और मौजूदा हुकूमत ने अगर किए तो इनको भी देने पड़ेंगे। तो इस बुनियाद के ऊपर मैं चीजें, फैक्ट्स और नाम आपके सामने रखूंगा। इसमें किसी के साथ मेरा कोई जाती मामला नहीं है। और हां, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को लगे कि मैं गलत बात कर रहा हूं तो वो मुझे इसके ऊपर आगे चैलेंज कर सकते हैं, मेरे साथ फैक्ट्स शेयर कर सकते हैं और अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं, जो अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अदालत में साबित नहीं की। सिर्फ टेक्निकल बुनियादों पर जमानतें और ये वो चीजें मिल रही हैं। नंबर एक, कुछ केसेस बड़े क्लियर हो गए। उनमें शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के केसेस हैं। शहबाज शरीफ साहब का ये जो एक स्कैंडल था जिसके अंदर टीटियां आके गिरती थी, उसमें शहबाज शरीफ साहब बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। मैंने आपको दो खबरें दी थी और दोनों की तरदीद शहबाज शरीफ साहब नहीं कर सके। दो तफसीली खबरें दी थी कि एक्चुअली हुआ क्या, कैसे ये पैसा बना, किस तरह ये पैसा शिफ्ट हुआ, किस तरीके से ये पैसा ट्रांसफर हुआ, शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली ने कैसे इस पैसे को इस्तेमाल किया और ये पैसा आया कहां से, और उन्होंने जो बयान दिए वो कहां पड़े हुए हैं और कितने सारे बयान हल्फी हैं, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन इसके ऊपर कोई रिबटल
کسی قسم کی اس کے اوپر تردید شہباز شریف صاحب یا ان کے خاندان کی طرف سے نہیں آئی. تو کیونکہ وہ میرے پاس فیکٹس تھے, میں نے فیکٹس بتائے تھے, تو وہ آنی بھی نہیں تھی. نواز شریف صاحب کا معاملہ بھی بڑا کلیئر ہے کہ ان کو اب جواب دینا پڑے گا کہ آپ باہر گئے ہیں تو ایک خاص وقت تک آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں, اس کے بعد پھر جو ہے وہ لوگ یہ سمجھنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ علاج نہیں ہے, چکر کوئی اور ہے. اور عدالت کو بھی اور اداروں کو بھی اپنی کریڈیبلٹی بڑی عزیز ہے. وہ نواز شریف صاحب سے کسی ڈیل کی قیمت کے اوپر 2 4 6 ماہ تو گزار سکتے ہیں, لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ اگلے 3 سال بھی گزار جائیں. تو میاں نواز شریف صاحب کے لیے بھی جو ہے وہ ایک سخت وقت ہے, شہباز شریف صاحب کے لیے بھی سخت وقت ہے, اور نئے حقائق بھی سامنے آ چکے ہیں. بہت سارے لوگ وعدہ باپ گواہ بن چکے ہیں. کیسز میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن یہ حقائق ہیں کہ ان کو اب زیادہ سالڈ اور سخت معاملات کا سامنا ہے. آصف علی زرداری صاحب کے منی لانڈرنگ کیسز کے حوالے سے, عزیر جان بلوچ کی جے آئی ٹی, نثار مورائی کی جے آئی ٹی اور توشہ خانہ سکینڈل کے حوالے سے سچویشن یہ ہے کہ ان کی جو ہے وہ وارنٹ جاری کر دیے گئے تھے, وہ کہ وہ ضمانت کے اوپر ہیں, لیکن بہت مشکل میں ان کو اب کیسز کو فیس کرنا پڑے گا, زرداری صاحب کو بھی. اور یہ کیسز اب ان مراحل میں داخل ہو چکے ہیں جہاں سے یہ اختتام کی طرف جائیں گے. تو یاد رکھیے کہ زرداری صاحب کے لیے بھی آنے والے دنوں میں حالات اچھے نہیں ہیں. ان کو ان پراپرٹیز کا جواب دینا پڑے گا, ان اثاثوں کا جواب دینا پڑے گا, ان پیسوں کا جواب دینا پڑے گا, اور ان کنیکشنز کا جواب دینا پڑے گا جو مختلف لوگوں کے ساتھ ان کے اسٹیبلش ہو چکے ہیں. اور اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے بھی مشکلات اس لیے زیادہ ہے کہ ان میں کچھ کیسز تب کے ہیں جب بلاول بھٹو زرداری بالغ ہو چکے تھے اور وہ باقاعدہ عہدوں پہ موجود تھے, نہ صرف اپنی پارٹی میں بلکہ وہ اپنی ان کمپنیز کے اندر بھی باقاعدہ بینیفیشری تھے جب یہ ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی. تو پیپلز پارٹی کے لیے یہ مشکل ایک پیش آ گئی ہے. ایک نقطہ یہ ہے کہ عدالت سے جو آپ کو ریلیف ملتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ عدالت آپ کو باعزت بری کر دے بغیر کسی ثبوت کے یا بغیر آپ کے مقدمہ لڑے, یہ ممکن نہیں ہے. تو وہ جو ریلیف ہے, جیسے نواز شریف صاحب کو ملا یا زرداری صاحب کو ضمانت ملی یا شہباز شریف صاحب ضمانت میں ہیں, یہ ایک حد تک آپ دے سکتے ہیں. پاکستان کی عدلیہ کو بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی ان کے خلاف اوپینین بھی نہ بنے. وہ انصاف انہوں نے کرنا ہوتا ہے, بالکل صحیح بات ہے, لیکن انصاف ہوتا ہوا دکھائی دینا بھی بہت ضروری ہے. لہذا عدلیہ کے حوالے سے جو ریلیف جتنا ملنا تھا تقریباً اتنا مل چکا ہے. گزشتہ 2 ہفتے کی اگر آپ جتنی ڈیولپمنٹس عدالت کی طرف سے ہو رہی ہیں ان کو آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ چیزیں اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہیں. عدالتوں کے بہیویئر یا عدالتوں کے ریمارکس اب یہ محسوس کراتے ہیں کہ آنے والے وقت میں مزید ریلیف کے لیے قانونی گنجائشیں ختم ہو رہی ہیں. اس نقطے کو یاد رکھیے گا. ایک بات یہ ہے کہ کارکردگی بھی نہیں دکھا سکے. شہباز شریف صاحب کورونا سے لڑنے آئے تھے, گھر سے باہر نہیں نکلے, اندر بند ہو گئے, کوارنٹین ہو گئے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی حکومت ایک بارش نے پورا پول کھول کے رکھ دیا ہے. سندھ میں کورونا وائرس کے کیسز بڑھ رہے ہیں, ٹیسٹنگ زیادہ کم یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ہلاکتوں کی طرف آپ آ جائیں تو پھر آپ دیکھیں کہ سندھ کی آبادی کتنی کم ہے, لوگ کتنے زیادہ ہلاک ہو رہے ہیں. ہلاک ہونے والے کا تو ٹیسٹنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہاں آپ کو پتا چلتا ہے کہ نہ وہ کورونا سے نمٹ پائے, نہ وہ معاشی معاملات سے نمٹ پائے, نہ وہ گورننس سے نمٹ پائے, اور پیپلز پارٹی کے اندر سخت فرسٹریشن ہے وہاں کے لوگوں میں بھی. تو کیونکہ ڈیلیور نہیں کر پائے تو اس لیے اب دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے. ڈیلیورنس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو قائل کیا جا سکتا تھا کہ ہم بہتر ہیں, لیکن وہ بھی نہیں ہو پایا. اور عمران خان کو مارنے کا جو بہترین وقت تھا نا وہ بھی ضائع کیا. خیبر پختونخوا میں فضل الرحمان صاحب پچھلے دور حکومت میں نواز شریف صاحب کو کہہ کر تھک گئے کہ اس آدمی کی حکومت گرا دیں. میاں صاحب نے کہا نہیں 5 سال اس کو گزار دیں تو یہ اتنا ایکسپوز ہو جائے گا کہ اگلی دفعہ اس کو حکومت نہیں ملے گی. مولانا صاحب آپ حکومت میں آ جائیں گے اور آپ کو ہم وزیر اعلیٰ کا عہدہ دیں گے وہاں پہ, وہ آپ اپنا وزیر اعلیٰ بنائیے گا, میں پی ایم ایل این کا نہیں بناؤں گا. یہ میاں صاحب نے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اس قسم کی باتیں تھیں. لیکن ہوا کیا, جب انہوں نے وہ وقت ضائع کر دیا تو پھر آخری 3 سال کے بعد عمران خان وہاں سے اکثریت لے کر آ گئے. تو عمران خان کو اگر آپ نے گرانا ہے یا مارنا ہے تو پھر شروع کے اووروں میں مارنا ہے, میچ کے شروع میں. جب میچ آگے بڑھے گا یا اپنے مڈل پہ یا اینڈ پہ پہنچے گا تو وہاں وہ اچھا کھیلتا ہے. اس نے خیبر پختونخوا میں ثابت کیا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ایک بہتر ٹائم تھا اس کو تقریباً ضائع کر دیا ہے. اب اس کا آخری حصہ چل رہا ہے, اس کو ضائع کرنے کے موڈ میں اپوزیشن نہیں لگتی. احتساب کا عمل اب تیز ہو جائے گا.
یہ بھی یاد رکھیے گا. میں نے آپ کو پچھلے دنوں ایک خبر دی تھی اور اس خبر پہ بہت سارے لوگوں نے کمنٹ بھی کیے, لوگ تفصیلات مانگ رہے ہیں. میں مزید تفصیلات میں جاؤں گا, لیکن چند چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ ججوں کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے, عدالتوں کی تعداد میں. یعنی آپ کے پاس 22 نیب کورٹس ہیں, احتساب کی عدالتیں ٹوٹل 22 ہیں. اب وہ بڑھ کے 142 ہونے جا رہی ہیں. کتنا بڑا فرق ہے. جو پیشی 2 ہفتے بعد یا 4 ہفتے بعد یا بعد کا 1.5 مہینے بعد لگتی تھی, وہ اب ہر دوسرے دن لگے گی. جو انصاف آپ کو 1.5, 2 سال, 3 سال لگتے تھے, وکلا تاریخ پہ تاریخ لے کے آگے بڑھاتے تھے, جس کا اس پولیٹیکل ایلیٹ کو فائدہ ہوتا تھا. کیس کو اتنا لمبا کر دو اور بیچ میں یہ کہتے رہو میں تو بے گناہ ہوں, میرے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے, ثابت کرو. تو کیس کو اتنا لمبا کر دو کہ کیس جو ہے وہ شیطان کی آنکھ کی طرح لمبا ہو جائے. اب وہ بھی نہیں ہو سکتا. 142 جج بیٹھے ہوں گے, اور جب وہ اتنی ساری عدالتیں ہوں گی, دھڑا دھڑ کیسز سنے جائیں گے اور پیورٹی پہ لگے گی, روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہیئرنگ ہوگی, تو پھر کیسے ڈیلے کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ 3 دن کی لے لے کے پیشی, اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی. پروسیکیوٹرز کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں جو سرکاری وکیل نیب کے پاس ہوتے ہیں. اب ایک وکیل بیچارہ 15 20 کیسز دیکھ رہا ہے. جب ہر وکیل کے بعد 1 کیس ہوگا, 2 کیس ہوں گے, تو وہ زیادہ آسانی سے تیاری کر کے آئے گا اور مقابلہ کرے گا ملزم پارٹی کے وکلا کا, جو فی الحال اس کو کرنے میں دقت ہے. تو یہ بھی کرنے جا رہے ہیں. دوسرا, جو انویسٹیگیشن کرنے والے آفیسرز ہیں, غالباً ان کی تعداد میں بھی آنے والے دن میں اضافہ ہوگا. تو نیب کو تگڑا کریں گے, احتساب کے سسٹم کو تگڑا کریں گے, عدلیہ کو تگڑا کریں گے, تو یہ احتساب تیز ہو جائے گا, جلدی فیصلے ہوں گے. اس وقت کو آنے سے روکنا ہے. اگر اس وقت تک عمران خان وزیر اعظم رہا تو اگلے 6 مہینے میں 8 مہینے کو چیزیں کر دے گا, پھر کون بچائے گا؟ ہاں, اگر عمران خان وزیر اعظم نہ رہا, اس کو ابھی گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو پھر جان بخشی ہو جائے گی, پھر بچت آپ کی ہو جائے گی. تو یہ ہے وہ چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے مغرب کا جو اثر ہے وہ پاکستان پہ زیادہ تھا, مغربی ممالک کا. اسی لیے ہمارے لوگ اپنے ایسٹس جا کے یورپ میں, امریکہ میں اور یورپی یونین میں وہاں بناتے تھے, وہاں اپنی چیزیں سوئٹزرلینڈ میں یہاں رکھتے تھے, کیونکہ ان کا اثرات پاکستان پہ زیادہ تھے. وہ جب چاہتے تھے پاکستان میں حکومت بدلنا, کسی کو وزیر بنانا, کسی کو مشیر بنانا, کسی کو جو ہے وہ کوئی عہدہ دلانا, ایون بیوروکریسی کے تبادلوں تک میں وہ مداخلت کر سکتے تھے, پھر اپنا فائدہ بھی اٹھاتے تھے وہ. اب ان کا اثر رسوخ کچھ کم ہوا ہے. ایون جو سعودی عرب اور یو اے ای کا اثر ہے وہ بھی کچھ کم ہوا ہے پاکستان پہ, اور کچھ دوسرے ممالک کے اثرات بڑے ہیں. یعنی ترکی سے حالات ہمارے بہتر ہو گئے, چین سے بہت زیادہ بہتر ہو گئے, روس سے بہت زیادہ. یہ پیراڈائم شفٹ آ رہا ہے. جو پرانی قیادت تھی پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی, ان کے تعلقات وہاں بہت اچھے تھے, لیکن یہ جو ممالک ہیں جن کے ساتھ اب ہمارے تعلقات بن رہے ہیں, یہاں پہ ان کے تعلقات ابھی اتنے اچھے نہیں تھے. تو وہ جو ریلیف باہر سے دباؤ ڈال کے ملتا تھا وہ ملنا بھی کم ہو گیا ہے. امریکہ اس وقت پاکستان پہ انفلوئنس ڈالنے کے لیے اور چین سے اس کو دور رکھنے کے لیے کیا کر رہا ہے, ایک ڈیٹیل ویلاگ میں کروں گا. بڑی خوفناک انفارمیشن میرے پاس ہے, وہ میں آپ کے ساتھ آنے والے دنوں میں شیئر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا ہو رہا ہے. مجھے ذرا کچھ اور چیزوں کی تصدیق کر لینے دیں, وہ چیزیں آتی ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی امریکہ اس وقت پاکستان کو اپنے بلاک میں واپس لے جانے کے لیے کون سی لالچیں دے رہا ہے اور کس طریقے سے وہ اس کو مینج کرنا چاہ رہا ہے, تاکہ چین اور روس سے ہم دور ہو جائیں. اس کو یہ پتا چل گیا اس خطے کا اگر کوئی ایک ملک ہے جو پہلوان ہے تو وہ پاکستان. اس کے ذریعے سے آپ کروا سکتے ہیں. آپ نے روس کو توڑوا دیا تو آپ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. لہذا انڈیا سے اس کی مایوسی اس کو کافی ہوئی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ چین کا عمل دخل بڑھ گیا, لیکن چین نے شروع کے اندر تو آپ کو یاد ہوگا پی ایم ایل این سے بڑے اچھے تعلقات تھے, ترکی کے بھی. لیکن اب کیا ہوا ہے کہ چین نے اپنے آپ کو غیر جانبدار کیا پاکستان کے انٹرنل معاملات کے ساتھ, کیونکہ اس کے بدلے میں پاکستان نے کہا کہ جو چائنیز یہاں پہ منصوبے بنا رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں آپ ان کے اوپر کریں, ہم ترقی کا راستہ وہ والا نہیں روکیں گے, آپ یہاں کام کرتے رہیں, لیکن ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو کچھ چیزیں طے ہوئی شروع میں ہی, اور اس کے اوپر خاصی لے دے ہوئی, اور چین کے ساتھ بڑی مشکل پیش آئی اس نئی حکومت کو. ایون اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ عمران خان صاحب کچھ اور کریں, لیکن خان صاحب مانے نہیں. انہوں نے کہا یہ احتساب تو میں نے کرنا ہے, لہذا یہ جو ملک ہیں یہ بھی تقریباً نیوٹرل ہیں, تو وہ مشکلات اور زیادہ بڑھیں گی. اب ان مشکلات کو کنٹرول کرنے کا ایک راستہ ہے کہ کسی بھی طرح لوگوں کو باہر لایا جائے, لوگ باہر لائیں, احتجاج شروع ہو, حالات خراب ہوں, عمران خان کی حکومت گر جائے. اگر یہ حکومت گر جاتی ہے تو یہ سسٹم یہاں پہ رک جائے گا. ایون اگر کوئی اور سسٹم بھی آ جاتا ہے یا نئے الیکشن بھی آ جاتے ہیں تو وہ تو سوٹ کرتا ہے, لیکن عمران خان کی حکومت اب سوٹ نہیں کرتی. کوئی یہ آدمی زیادہ خطرناک ہو گیا میرے خیال میں.
اچھا، اس میں دو رائے ہو سکتی ہے کہ اس وقت احتساب کی زیادہ ضرورت ہے یا اس وقت باقی معاملات کی زیادہ ضرورت ہے، سب کو ساتھ چلانے کی زیادہ ضرورت ہے یا سب کو ڈنڈے مارنے کی زیادہ ضرورت ہے. یہ ایک الگ بحث ہے اور اس کے اوپر آپ اپنی اپنی اوپینین رکھ سکتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے فیکٹس رکھے ہیں، لیکن احتساب سب کا ہو یہ بہت ٹھیک بات ہے. ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے جو حکومت میں بیٹھے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. کئی غیر منتخب لوگ ہیں وہ احتساب سے بچ جاتے ہیں، کئی منتخب لوگ ہیں احتساب سے بچ جاتے ہیں، تو ان کا احتساب بھی ساتھ میں ہونا چاہیے.